औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th खतूत गालिब हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 103, 103 सफ़ा नंबर। तदरीसी मकासद है एक मौसर ज़रिया इबलाग के तौर पर मकतूब निगारी की अहमियत वाज़े करना, ख़त इत्तला देना, खैरियत पूछना, जो मकसद है जो मौजू है उसके हवाले से लिखना। और गालिब की मकतूब निगारी का मुनफरिद अंदाज़ तारुफ में बताया गया है कि जिद्दत पसंदी और बेतकल्लुफ़ाना मुकालमाती अंदाज़, तलबा को ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्सों, पेशानी, अलकाब, आदाब वगैरह की ज़रूरत और अहमियत समझाना और बताना कि गालिब ने रवायती अंदाज़ नहीं अपनाया है। ख़त दो तरह के होते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। गैर रस्मी की जो तरह डाली है, जो बुनियाद रखी है, वो गालिब नहीं रखी है। तलबा को अपना माफ़ी ज़मीर, जो आप सोचते हैं, जो आप कि आपके दिल दिमाग में जो भी आपकी सोच है, आप उसे बिला तकल्लुफ़ लिखने के लायक बनाना कि उसको आप बहुत आराम से सफ़े पर मुंतकिल कर दें अपनी सोच को। माफ़ी ज़मीर बयान करना, ठीक है। यहाँ पर आया है ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्से। ये आपकी उर्दू नहम 9th क्लास की किताब है। इसका सफ़ा नंबर जो है 44 44 देखिए। ख़त, हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। अगर इस ख्वाहिश की तकमील लिख कर की जाए तो इसे ख़त नवीसी कहा जाएगा। तदरीसी मकासद, जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपके सारे तदरीसी मकासद यहाँ पर मुकम्मल हो रहे हैं और गालिब के हवाले से उनके तारुफ में मिल रहे हैं। ख़त दो किस्म के होते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। रस्मी ख़त वो ख़त होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं और उनमें आम तौर पर अपने हालात और मसाइल से उसे आगाह किया जाता है और उन मसाइल के हल के लिए एक तरह से दरख्वास्त की जाती है। इसीलिए रस्मी ख़त और दरख्वास्त में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अखबारात के मुदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत कहलाते हैं। ये है ख़त की तारीफ़। रस की दो इकसाम, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त की तारीफ़ अब पढ़ी, अब है गैर रस्मी ख़त। गैर रस्मी खतूत वो हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं। क्योंकि इन खतूत में अपने जज्बात और ख़यालात का बेसाख्ता ज़िक्र होता है, इसलिए इन्हें आधी मुलाकात भी कहा गया है। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त इस तरह लिखा जाए जैसे कि मकतूब अलैह आपके सामने बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं। मुकालमाती अंदाज़, एक अच्छे ख़त में बेतकल्लुफ़ी से मगर मकतूब अलैह के मर्तबे, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसके मर्तबे और उससे अपने रिश्ते का लिहाज रखकर बातें लिखी जाती हैं। तहरीर के हुस्न का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ख़त के हिस्से दर्ज झैल होते हैं। ख़त के जो हिस्से हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 मुकाम रवानगी और तारीख़, दूसरा है अलकाब व आदाब, तीसरा है ख़त का मज़मून, चौथा इख्तिताम मकतूब, पाँचवा मकतूब निगार का नाम, छठा मकतूब अलैह का पता। मुकाम रवानगी और तारीख़ कागज़ की पेशानी पर इंतहाई दाएं जानिब दर्ज होते हैं। अलकाब व आदाब मकतूब अलैह से अपने ताल्लुक़ और मकतूब अलैह के मर्तबे और मनसब की निस्बत से लिखे जाते हैं। अपने वालिदैन के लिए एहतराम और अक़ीदत के अलकाब इख्तियार किए जाते हैं, जबकि दोस्तों से बेतकल्लुफ़ी का इज़हार होता है। इख्तिताम मकतूब किसी दुआ पे करना चाहिए और अपना नाम ख़त के आखिर में बाएं जानिब सफ़े पर लिखना चाहिए। बाएं जानिब सफ़े पर लिखना चाहिए। सफ़े के आखिर पर दाएं जानिब खाली जगह पर मकतूब अलैह का पूरा पता दर्ज आना चाहिए। ये थी क्लास 9 की बुक का पेज नंबर 44 और 45। और इसी तरह कवायद इंशा में भी खतूत हैं जहाँ से आपको नमूने के ख़त मिल सकते हैं। दोस्त के नाम ख़त लिखकर प्रेमचंद के अफसाने पढ़ने का मशवरा दें और अफसाना पंचायत का तारुफ कराएं। ये था वो ख़त जो कि आपको क्लास 9 में कराया गया और आपको ख़त के बारे में तमाम तफसीलात फराहम कर दी गई। क्लास 10 आपका जो सिलेबस दिया गया है बोर्ड की से, उसमें कहानी और दरख्वास्त, कहानी या दरख्वास्त और मज़ामीन हैं। तो इसके लेकिन हम ख़त को इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आपकी किताब के आखिरी 2 असबाक में गालिब के और रशीद अहमद के खतूत हैं। गालिब के गैर रस्मी खतूत हैं जबकि रशीद अहमद के रस्मी खतूत हैं। इसलिए इसे इम्तहान में दिया जा सकता है और हम इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, तो इसकी मशक़ करना लाजमी है। अब हम पढ़ते हैं पहला ख़त जो कि गालिब ने तुफ्ता के नाम लिखा है।
منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ تفتہ جو تھے غالب کے شاگرد بھی رہے ہیں اور پھر بعد میں دوستی بھی ہو گئی۔ مرکزی خیال جو ہے وہ خط کا یہ ہے کہ غالب نے تفتہ کو شیو نارائن کتابوں کو جمع کرنے کی جلد بندی کر رہے تھے۔ غالب نے جو ہے وہ تفتہ کو کہا تھا کہ شیو نارائن کتابوں کو جمع کر کے جو جلد بندی کر رہے ہیں وہ جلد بھیج دیں گے۔ مرزا مہر ہفتے کا کہہ رہے ہیں سب کچھ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرے دوست کے بارے میں بتا رہے ہیں جناب کہ وہ جو ہیں چونکہ سیر و سفر میں، اس لیے ان کو میں خط کا جواب نہیں بھیج رہا۔ اگر تمہاری ملاقات ہو جاتی ہے تو انہیں میری سلام دعا کہہ دینا اور بتا دینا کہ میں نے خط کیوں نہیں لکھا۔ اب یہاں پر کچھ شخصیات آ رہی ہیں اور نیچے ان کے حوالے سے تفصیل بھی ہے، پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی اوپر نام اور القاب وغیرہ نہیں ہے، غیر رسمی خط، دوستانہ ہے، تعلق ایسا ہے کہ براہ راست بات شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے۔ کول علی گڑھ کا پرانا نام ہے۔ ناگاہ کل جو خط آیا معلوم ہوا کہ 2 دن کول میں رہ کر سکندرآباد آ گئے ہو۔ نمبر 1 کول، یہاں حاشیے میں دیکھیں، کول علی گڑھ کا پرانا نام ہے۔ سکندرآباد ضلع بلند شہر یو پی کا ایک شہر ہے۔ سکندرآباد آ گئے ہو اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے۔ دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب جاؤ؟ پرسوں۔ برخوردار بیٹے شیو نارائن۔ شیو نارائن کے بارے میں یہاں پہ نمبر 3 پہ دیکھیے، منشی شیو نارائن آگرہ میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے ایک پریس لگا لیا تھا، انگریزی بہت اچھی جانتے تھے۔ شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے ہیں کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے، ان کی جلد بندی ہو رہی ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں، جلد ہی بھجوائی جائیں گی۔ مرزا مہر نمبر 4۔ مرزا مہر غالب کے دوست تھے، ان کا پورا نام مرزا حاتم علی بیگ تھا، وکیل اور آنرری مجسٹریٹ رہے۔ مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں، مرزا مہر کا بھی یہی کہنا ہے کہ کتابیں 1 ہفتے میں تیار ہو جائیں گی، دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے سب کام دل خواہ بنا ہو، اتنا وقت لگا ہے، اتنی محنت ہوئی ہے، اللہ کرے کہ سارا کام جو ہے وہ خوشی کا ہو، پسند آ جائے، دل خواہ ہو، دل کو پسند آ جائے، معیاری کام ہو، اور دیکھیں کس دن کتابیں آ جائیں، کیونکہ اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً تیاری کے مراحل گزر چکے ہیں اور جلد ہی کتابیں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی۔ ہاں صاحب۔ منشی بال مکندے بے صبر نمبر 5 پہ ہے۔ منشی بال مکندے بے صبر سکندرآباد کے باشندے تھے، رہائشی تھے، محکمہ مال میں منشی گری اور داروغہ کے منصب پر مقرر تھے، غالب سے ان کے روابط تھے۔ منشی بال مکندے بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے، میں کیا کروں؟ اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا، بس میں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا؟ اگر تم سے ملیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ اور مطبع آگرہ نمبر 6 پہ دیکھیے، مطبع آگرہ منشی شیو نارائن کی ملکیت میں تھا اور یہاں غالب کی کتاب 10 تمبو چھپ رہی تھی۔ مطبع آگرہ سے کتابوں کا حال تم خود دریافت کر ہی لوگے، میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت؟ اور پھر 4 شنبہ سوم نومبر 1858 غالب 4 شنبہ بدھ اور سوم 3 نومبر 1858 کو وہ خط لکھا گیا تھا غالب کی طرف سے منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ اب ہم دوسرا خط دیکھتے ہیں، خط نمبر 2، یہ بھی تفتہ کے نام ہی لکھا گیا ہے، اور تفتہ سے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں تفتہ سے خط نہ لکھنے کا گلہ کیا گیا ہے اور کتابیں وصول ہونے کی اطلاع دی ہے، یہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ اور آپ اس کو دیکھیے، اس کا ابتدائی حصہ اوپر اس بالکل غیر رسمی انداز، نہ مخاطب، نہ سلام، نہ القاب، نہ کچھ، بالکل براہ راست بات کر رہے ہیں۔ کیوں صاحب، کیوں جناب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے؟ کیا یہ قانون بن گیا ہے کہ سکندرآباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو، جو لوگ سکندرآباد میں رہتے ہیں، وہ دلی کے عاجزوں کو، مسکینوں کو خط نہ لکھیں؟ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی تو اشتہار ہو جاتا ہے، یہاں بھی حکومت کا جو ہے، یہاں پہ بھی اشتہار آتے کہ ایسا کرنا ہے کہ سکندرآباد والے جو ہے وہ دلی والوں سے رابطہ نہیں رکھیں گے اور دلی والے سکندرآباد سے رابطہ نہیں رکھیں
لکھیں گے۔ اگر کوئی ایسا حکومتی جو ہے وہ اعلان ہے یا کوئی قانون بنا ہے تو پھر بتاؤ، یہاں بھی اشتہار ہو جاتا اور ہمیں خبر ہو جاتی کہ زنہار کوئی خط جو ہے وہ سکندرآباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جاوے، زنہار ہرگز نہیں یہاں سے جو ہے وہ سکندرآباد جو ہے وہ کوئی خط جائے۔ بہرحال کس بشنود بانشید من گفتو می کے نام، یہ نیچے آپ دیکھ لیجئے نمبر 1 میں لکھا ہے ترجمہ، کوئی سنے یا نہ سنے میں تو اپنی بات کہہ دیتا ہوں۔ کل جمعے کے دن 12 تاریخ نومبر کی 33 کتابیں 33 جلدیں بھیجی ہوئی برخوردار بیٹے شیو نارائن کی پہنچی۔ شیو نارائن نے 33 جلدیں مجھے کتابوں کی بھیجی ہیں جو کہ جمعے کے دن مجھے وصول ہوئی ہیں۔ کاغذ خط تحریر تختی سائز جسامت، کتاب کتنی بڑی چوڑی اور کتنی صفحات پر مشتمل ہے، سیاہی، انک، چھاپا، پرنٹنگ، اس کی چھپائی، سب خوب، دل خوش ہوا اور شیو نارائن کو دعا دی۔ شیو نارائن نے اتنی عمدگی سے کام کیا، اس نے جمعے کے دن 33 کتابوں کی جلدیں مجھے بھیجیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بہت مناسب تھی، کاغذ، خط، تختی، سیاہی، اس کا کتاب کا سائز، سیاہی، چھپائی، سب کچھ دیکھ کر دل خوش ہوا اور شیو نارائن کو دعا دی۔ 7 کتابیں جو مرزا حاتم علی صاحب کی تحویل میں 7 کتابیں مرزا حاتم نے رکھی ہوئی ہیں، ان کے پاس ہیں، وہ بھی یقین ہے کہ آج کل پہنچ جائیں گی، جلد ہی مجھے مل جائیں گی۔ معلوم نہیں منشی شیو نارائن نے اندور کو واسطے رائے امید سنگھ کے کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں بھیجی۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں یہ نام ہے، ٹھیک ہے، شیو نارائن نے اندور ایک شخص کا نام ہے، واسطے رائے لینے کے لیے، اس پر جو ہے اس کا اداریہ لکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے امید سنگھ کے کس طرح بھیجی ہیں۔ ان لوگوں سے اندور کو واسطے رائے لینے کے لیے امید سنگھ کو کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں بھیجی۔ صاحب تم اس خط کا جواب جلدی لکھو اور اپنے قصد، اپنا ارادے کا حال لکھو کہ تم کیا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سکندرآباد کب تک رہو گے، آگرے کب جاؤ گے۔ شنبہ 3 نومبر، ہفتہ 13 نومبر 1858 ہفتے کا دن ہے جناب، نومبر کی 13 تاریخ ہے اور 1858 کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ جواب طلب غالب کا تیسرا خط شروع ہو رہا ہے، بالکل غیر رسمی انداز۔ اپنے دوست کو، میر مہدی سے دوستی تھی، تعلقات اچھے تھے، مخاطب کر رہے ہیں، بھائی نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے، یعنی میرے پاس جو ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ مرکزی خیال بھی اس کا یہی ہے کہ ٹکٹ، کاغذ کی عدم دستیابی اور کڑے وقت میں جو ہے میں بیرنگ خط بھیج رہا ہوں اور تمہیں جو ہے شہر کے حالات سے بھی باخبر رکھتا ہوں کہ ترقیاتی اور توسیعی کام جاری ہے، ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اور اپنے جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جو حالات ہو رہے ہیں اس پر انہوں نے اپنی پریشانی اور فکر کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ کہہ رہے ہیں بھائی نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے۔ اگلے لفافوں میں سے ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہے، اگلے لفافوں یعنی پہلے سے جو میرے پاس رکھے میں ان پہ ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہے جس پہ ٹکٹ نہیں ہے، اس پہ ٹکٹ نہیں لگا ہوا۔ کتاب میں سے یہ کاغذ پھاڑ کر تم کو خط لکھتا ہوں، یعنی میں تمہیں اس کتاب سے میں نے یہ کتاب یا کاپی کہہ لیں، اس سے وہاں سے میں نے ایک صفحہ لیا ہے تم کو خط لکھنے کے لیے اور بیرنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں اور میں تمہیں ٹکٹ کے بغیر بھیج رہا ہوں۔ غمگین نہ ہونا، میری یہ حالت دیکھ کے تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کل شام کو کچھ فتوح کہیں سے پہنچ جائے گا، کچھ رقم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے میرے پاس، آج کاغذ اور ٹکٹ منگا لوں گا۔ سہ شنبہ 8 نومبر، منگل 8 نومبر صبح کا وقت ہے جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں، یعنی صبح صادق۔ پرسوں تمہارا خط آیا تھا، آج دل چاہا کہ ابھی تم کو خط لکھوں، اس واسطے یہ چند سطریں لکھ دیں۔
تمہاری یاد نے یعنی خط لکھنے پہ مجبور کر دیا اور تمہاری یاد آئی اور ہم خط لکھنے بیٹھ گئے اور یہ چند سطریں لکھ ڈالی، حالانکہ حالات اس وقت نامناسب تھے، نہ کاغذ تھا نہ ٹکٹ تھا اور نہ لفافے میں سے بھی پرانے لفافوں میں سے ایک نکلا ہے، اور لیکن حالت بتا دی کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، رقم بھی مل گئی ہے اور چیزیں بھی آ جائیں گی، بس تمہاری یاد کی وجہ سے تمہیں خط لکھ دیا ہے۔ برخوردار میر نصیر الدین، یہاں پہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے۔ میر نصیر الدین مولانا فخر الدین فخر عالم کے خلیفہ شاہ محمد عالم کی اولاد سے تھے۔ برخوردار میر نصیر الدین پر ان کی بیٹی کا قدم مبارک ہو، ان کے ہاں جو بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کی پیدائش انہیں مبارک ہو، بیٹی کا باپ بننا انہیں مبارک ہو۔ نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے گا، انہوں نے ان سے کہا ہوگا کہ آپ کو اچھا سا نام، تاریخی نام جو ہے وہ مجھے بتائیں جو میں بیٹی کا رکھوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس وقت تاریخی نام تو کوئی ڈھونڈا نہ جائے گا، ہاں عظیم النساء بیگم نام اچھا ہے، یعنی انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ نام جو ہے عظیم النساء بیگم اچھا ہے۔ اس میں ایک رعایت ہے، اس میں ایک جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے، شاہ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ کے نام کی، عظیم آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی شاہ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ کے نام کی۔ مجتہد الاثر نمبر 3 پر دیکھیے، مجتہد الاثر سے مراد ہے میر سرفراز حسین، میر مہدی حسین مجروح کے بھائی جو مرزا غالب کے عزیز دوست تھے۔ مجتہد الاثر، اثر زمانے کو کہتے ہیں، مجتہد اجتہاد کرنے والوں کو ہے، جو کہ دین پر جو ہے اجتہاد، دینی معاملات پر رائے دینا، عصر زمانے کے مطابق، زمانے کے مسائل پر دین کی رائے، دین کے مطابق رائے دینا، مجتہد الاثر۔ یہاں پر جو ہے مجتہد الاثر سے مراد انہوں نے ان کی لی ہے جن کا نام ہے میر سرفراز حسین، میر مہدی حسین مجروح کے بھائی تھے جو مرزا غالب کے دوست بھی تھے، کو میری دعا کہنا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی جان کر مجتہد الاثر نہیں لکھا کرتے، یعنی تم یہ دیکھو کہ وہ زمانے کے عالم ہیں، امام ہیں، مجتہد الاثر ہیں اور مشہور بزرگ ہیں، ان سے تعلق تمہارا بنتا ہے، لیکن تم انہیں اپنا چھوٹا بھائی جانتے ہوئے یہ گستاخی کرتے ہو کہ تم ان کو جو ہے، جبکہ دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے کہ وہ امام ہے، عالم ہے اور علم و ادب سے ان کا تعلق ہے، اور تم ان کا ادب نہیں کرتے، یہ بے ادبی اچھی نہیں، یہ گستاخی اچھی نہیں۔ میرن صاحب، میرن صاحب نمبر 4، میرن صاحب کا اصل نام میر افضل علی تھا، لکھنؤ میں مرثیے پڑھا کرتے تھے، غالب کے دوست تھے۔ میرن صاحب کو بہت بہت دعا کہنا اور میری طرف سے پیار کرنا۔ شہر کا حال کیا جانوں کیا ہے، یعنی فسادات ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں، حالات برے ہیں، جب سے انگریز سرکار نے جو ہے دلی کا جو ہے اقتدار سنبھالا ہے، برصغیر میں قابض ہو گئے ہیں، مغل خاندان چلا گیا ہے، اب جو فسادات اور جو حالات ہیں اس میں انگریز اقتدار شہر کا کیا حال کر رہی ہے، نہ دربار میں آنا جانا رہا، اس لیے میرے علم میں نہیں۔ پون ٹوٹی، پون ٹوٹی کے بارے میں یہاں لکھا ہے، اصل میں یہ لفظ ٹاؤن ڈیوٹی ہے جس سے مراد محصول چنگی ہے، یعنی ٹیکس ہے، جو پون ٹوٹی کوئی چیز ہے وہ جاری ہو گئی ہے سوائے صرف اناج، کھانے پینے کی اشیاء اور اپلے جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ لگا ہو، یعنی ہر چیز پر انگریز سرکار نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ جامع مسجد کے گرد 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا، جیسے یہ اگر جامع مسجد ہے تو اس کے ارد گرد جو توسیع منصوبہ ہے 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا، دکانیں، حویلیاں ڈھائی جائیں گی، گرائی جائیں گی، یعنی اس 25 فٹ کے اندر جو جو عمارات آ رہی ہیں ان کو گرا دیا جائے گا۔ دارالبقا فنا ہو جائے گی، دارالبقا مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے جو 25 فٹ کے اندر آ رہا ہے، وہ مدرسہ بھی گرا دیا جائے گا، رہے نام اللہ کا، اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا، وہ مدرسہ جو ہے وہ مسجد کا حصہ بن جائے گا۔
خان چند کا کوچہ خان چند کی گلی شاہ بولا کے بڑ تک ڈہے گا۔ خان چند کا جو کوچہ ہے وہ شاہ بولا کے بڑ تک، شاہ بولا جہاں پر ہے وہ علاقہ جو ہے یا جو بھی ہے اس کے بڑ کے درخت تک جو ہے یہ سارا علاقہ 25 فیٹ کے اندر آ رہا ہے، اور یہ سارا جو ہے 25 فٹ خالی کروا دیں گے، اور توسیع منصوبہ ہے مسجد کا۔ دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، یعنی ادھر خان چند کی سائڈ سے بھی کھدائی ہو رہی ہے اور ادھر شاہ بولا کی سائڈ سے بھی کھدائی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، کھدائی ہو رہی ہے، تیزی سے کام جاری ہے، تعمیراتی کام جاری ہے، باقی خیر و عافیت ہے، باقی سب خیریت ہے۔ حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں، دیکھیے دلی آئے یا نہ آئے۔ حاکم حکومت کرنے والے اکبر بڑے آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر، جن کو ینگون میں قید کر کے کالے پانی کی سزا دے دی گئی تھی، سننے میں آ رہا تھا، افواہیں گردش میں تھیں کہ جناب ان کو واپس لایا جا رہا ہے یا وہ واپس آ رہے ہیں، دیکھیے دلی آئے یا نہیں۔ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ حاکم اکبر جو ہیں بہادر شاہ ظفر وہ واپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں دلی آتے ہیں یا نہیں، آئیں تو دربار کریں یا نہیں، پتہ نہیں پہلے جیسے حالات ہوں یا نہ ہوں، دربار لگے یا نہ لگے، دربار کریں تو میں گناہ گار بلایا جاؤں یا نہیں، مجھے تو اپنا بھی نہیں پتہ، اپنا بھی علم نہیں ہے کہ اب ہمارے کیا مراتب ہوں گے، کیا ہمارے جو ہے دربار کیسے لگیں گے اور کیا ہوگا۔ بلایا جاؤں تو خلت پاؤں، وہ شاہی خلت، شاہی لباس فاخرہ ملے یا نہ ملے، پینشن کا تو نہ کہیں ذکر ہے، نہ کسی کو خبر ہے۔ حکومت نے جو مشاہرہ میرا مغل حکومت نے طے کیا تھا، نہ تو اس کی کوئی خبر ہے، نہ کوئی اطلاع ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ مجھے ملے گی، اس لیے ابھی وہ اس کے بارے میں بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ سہ شنبہ منگل 8 نومبر 1859 غالب کا یہ خط ہے، تیسرا خط۔ غالب کے خطوط کو جو ہے مرتب کیا ہے ڈاکٹر خلیق انجم نے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے غالب کے خطوط کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے، اور وہاں سے یہ خطوط نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتاتے جاؤں کہ اردو قواعد و انشاء میں درخواستیں اور عرائض ہیں، صفحہ نمبر 70 to 67، حکایات کہانیاں صفحہ نمبر 98 to 109، مضامین پیج نمبر 79 to 98 آپ کو ملیں گے باب ہشتم میں۔ یہ ہے جناب جامع مسجد، جس کا توسیع کام جو ہے وہ جاری ہے، اس کو توسیع مراحل سے یہ گزر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ارد گرد 25 فٹ کا علاقہ جو ہے خالی کروایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جو خان چند کا کوچہ ہے شاہ بولا کے بڑ تک یہاں سے بھی پھاوڑا چل رہا ہے، کھدائی ہو رہی ہے، اور یہاں سے بھی کام ہو رہا ہے، یعنی تعمیراتی کام جو ہے، توسیع منصوبے کا کام جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ غالب کے خطوط مکمل ہوئے، غیر رسمی انداز میں یہ خطوط جو ہیں لکھے گئے ہیں، اور اچھے خط کی خصوصیات میں یہی ہے کہ تصنع سے، بناوٹ سے پاک ہوتے ہیں، بے تکلف سادہ زبان ہوتی ہے، جامعیت ہوتی ہے، ان میں موضوع کے قریب ہوتے ہیں، القاب، آداب، مدارج کے مطابق تحریر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوش رہیں، اللہ حافظ۔